बुजुर्ग अयूब की किताब में बुजुर्ग अयूब फरमाते हैं कि मैंने मुसाफिरों के लिए अपने घर को खोला था। यानी जब उनके हालात अच्छे थे तो वो मुसाफिरों को अपने घर में बुलाया करते थे और उनकी खिदमत किया करते थे। तो मुसाफिर परवरी की मिसालें हमारे मुआशरे में भी बहुत ज्यादा हैं और खुदा का कलाम भी इस बारे में बहुत ज्यादा तफसील के साथ बातचीत करता है। अगर हम थोड़ा अरसा पीछे जाएं, चंद माह पहले जब पाकिस्तान ने करतारपुर में एक गुरुद्वारा साहब को खोला, पहले उसे उसकी तामीर मुकम्मल की, उसको दोबारा से बनाया, उसकी तामीर की और फिर उसे इंटरनेशनल सतह पर अहमियत का हामिल होने के लिए उसकी अहमियत थी, इसलिए उसको खोला और इंडिया के सिखों को यह मौका फराहम किया कि वो बगैर वीजे के एक सादा परमिट के जरिए से वहां पर आए और आकर अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकें और खुदा के साथ अपने मजहबी तरीके से इबादत करके खुदा से बरकत पाएं। और जब बहुत से सिख वहां पर आए तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हमें तो इस प्यार और मोहब्बत की तवक्को ना थी, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी हुकूमत हमें इस तरह अपने हाथों पर उठा लेंगे, इस तरह हमारी आओ भगत करेंगे, इस तरह हमारे लिए रस्तों में कपड़े बिछाएंगे या हमारी खातिरदारी करेंगे, ऐसी हमें हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा करेंगे जिसकी कि हमने तवक्को नहीं की थी, हमारे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी। तो इस तरह इस खातिरदारी की वजह से, मेहमान नवाजी की वजह से, मेहमानदारी की वजह से पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बहुत बुलंद हुआ और पाकिस्तान का नाम बहुत सरफराज हुआ। तो यह मेहमानदारी और मेहमान नवाजी की वजह से पाकिस्तान ने दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत हासिल की, बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई का उसे दुनिया में इज्जत अफजाई मिली। तो अगर हम खुदा के कलाम के हवाले से इसको पढ़ें और सुने तो फिर हमें पता चलता है कि कलाम मुकद्दस में खुदा खुद मेहमान बनकर लोगों के पास आ जाता है। हिंदू मजहब के मुताबिक भगवान है, जो मेहमान है भगवान बनकर अपने लोगों के घर में आता है, या मेहमान को भगवान वाला दर्जा दिया जाता है। फिर कहा जाता है जी कि मेहमान अपना रिज़्क लेकर आता है। तो इस हवाले से हम देखेंगे आज की इस वीडियो में या आज की इस कलाम में कि मेहमानदारी के या मेहमान नवाजी के आदाब क्या हैं, इसके तकाजे क्या हैं, इसके तरीके और सलीके क्या हैं, हम क्यों मेहमान नवाजी करें, क्या मेहमान हमारे घर से खाना खाकर चले जाते हैं और हमें उसका कुछ फायदा नहीं होता, क्या वो हमारा खाना खा के चले जाते हैं, क्या वो जो खाना खाते हैं उनकी किस्मत है या हमारी किस्मत का वो खाते हैं। तो आज हम सब इन बातों पर, सारी बातों पर गौर करेंगे ताकि इससे हमारी जिंदगी में भी मेहमान नवाजी की कदर बढ़े और सुनने वाले भी इससे फैज़याब हो सकें। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में मरकूम है कि खुदा का बंदा बुजुर्ग इब्राहिम, जो कि खुदा के खलील कहलाते हैं, जो खुदा के दोस्त कहलाते हैं, जो खुदा उनके साथ अपनी बातें करता रहा, खुदा उनके साथ बातचीत करता है। हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तकवीन की किताब उसके 18वें बाब में कि खुदा उसे मिलने के लिए खुद आया और दोपहर के वक्त जब बाप इब्राहिम अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा आराम कर रहे थे तो गर्मी का मौसम था, तो उन्होंने दूर से देखा कि 3 मर्द उसके खैमे की तरफ या जहां पर उनका घर था उसकी तरफ चले आ रहे हैं। तो बाप इब्राहिम उनका इस्तकबाल करने के लिए दौड़े। यानी यह सबसे पहली सिफ्त है किसी भी मेजबान की कि वो किस तरीके से अपने आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करता है। हम भी अपने मुआशरे में इस बात को जानते हैं, ये बड़ी अच्छी सिफ्त और बड़ी कदर है कि लोग मेहमानों का बड़े खुले दिल के साथ इस्तकबाल करते हैं, बड़ी चाहत के साथ, खंदा पेशानी के साथ मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं।
بعض اوقات ہم ہاتھ ملاتے ہیں، بعض اوقات ہم انہیں گلے سے لگاتے ہیں، بڑی گرم جوشی کے ساتھ جپھی ڈالتے ہیں، یا ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، روپوں کے ہار پہناتے ہیں، یا بعض اوقات اتنی زیادہ ہم استقبال کرتے ہیں کہ ہم ان کو تحفے تحائف اور ڈریسز کی شکل میں بھی پیش کرتے ہیں، یا سونے کی انگوٹھی بھی پہناتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقوں سے ہم آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ استقبال دکھا دیتا ہے کہ آنے والے کی ہمارے دل میں قدر کیا ہے۔ تو باپ ابراہیم اپنے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے دوڑے، انہوں نے سستی یا کاہلی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ جو ہی مہمان نظر آئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور دوڑ پڑے تاکہ اپنے مہمانوں کو ملے اور استقبال کریں۔ پھر انہوں نے سلام کیسے کیا ہے؟ ڈھیلے ہاتھوں کے ساتھ، یا ایسے جیسے مہمانوں کو دیکھ کر کوئی انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے یا دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ انہوں نے اپنا سر زمین تک جھکایا، یعنی یہ سلام کرنے کی انتہائی حالت ہے۔ سب سے بہترین سلام گنا جاتا ہے کہ جو فرشی سلام ہے، سر کو زمین تک جھکایا اور پھر انہوں نے سلام کیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، اپنے خادم کے گھر سے چلے نہ جائیں، یعنی انہیں شاید خدشہ ہے کہ یہ مہمان کہیں یوں ہی نہ چلے جائیں اور اسے خدمت کا موقع نہ ملے، تو وہ ان کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھا دینا اور بتا دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے آقا، اپنے خادم کے گھر میں آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آنے والے کو اپنے آقا کا، اپنے مالک کا درجہ دے رہا ہے، اور خود کو ان کا خادم اور ان کا غلام ظاہر کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں، آپ اپنے پاؤں دھو لیں۔ ہمارے آج کے زمانے میں تو پانی کی وہ والی قدر نہیں ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے تھی۔ اس زمانے میں کنویں بھی کہیں کہیں خال خال ہی تھے، دور دور تھے کنویں، اور وہاں سے پانی بھر کر لایا جاتا تھا گھروں میں، اور اس حالت میں لوگ پینے کے لیے پانی بمشکل دیا کرتے تھے کسی مسافر کو، چہ جائے کہ ہم ان کو ہاتھ دھونے کے لیے، منہ دھونے کے لیے اور پاؤں دھونے کے لیے پھر پانی پیش کر دیں۔ تو بزرگ ابراہیم نے اپنے مہمانوں کو پاؤں دھونے کے لیے بھی پانی مہیا کیا اور کہا کہ آپ پاؤں دھو لیں۔ پھر انہوں نے ان کے آرام کا خیال رکھا ہے اور کہا کہ آپ درخت کے نیچے آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرواتا ہوں۔ اگلا وہ نیکسٹ جو پروگرام ہے، پلاننگ ہے، وہ بھی اپنے مہمانوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تاکہ وہ تسلی کے ساتھ بیٹھیں اور کھانا کھا کر جائیں۔ تو وہ جلدی سے، پھر آگے لکھا ہے، وہ جلدی سے دوڑا اور اپنی بیوی سارا کے پاس آیا اور اس سے بھی اس نے کہا کہ جلدی سے آٹا نکال، گوند اور پھلکے بنا۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جلدی سے گلے کی طرف دوڑا، یعنی یہ جلدی اور لفظ جلدی اور دوڑنا، یہ بار بار اس چھوٹی سی تلاوت میں، پیسج میں بار بار یہ لفظ آتا ہے، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ باپ ابراہیم کو اپنے مہمانوں کے آنے کی وجہ سے خوشی کتنی زیادہ ہے۔ تو وہ اپنے گلے کی طرف دوڑا اور اس نے موٹا تازہ بچڑا اپنے نوکر کو دیا، غلام کو دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہمانوں کے لیے اس نے ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا ہے۔ 3 مہمان جو کہ ایک مرغی سے ہم ان کی خاطرداری کر سکتے ہیں، یا چھوٹا سا ایک برا ذبح کر سکتے ہیں، چھوٹا سا بکرا ذبح کر سکتے ہیں، اس کے لیے صرف 3 مہمانوں کے لیے باپ ابراہیم نے موٹا تازہ بچڑا ذبح کر دیا ہے۔ اس سے بھی ہم ان کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہمانوں کے آنے کی وجہ سے کتنے زیادہ خوش ہیں۔ اور انہوں نے جب یہ کھانا تیار کر لیا تو پھر انہوں نے کھانا لا کر، بچڑا لا کر جو تیار کیا گیا تھا اسے لا کر مہمانوں کے سامنے رکھا، دودھ رکھا، دہی رکھا، اور یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد، ان کے سامنے پیش کرنے کے بعد، وہ خود کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے کہ مہمان کھانا کھائیں۔ یہ بھی مہمان نوازی کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ میزبان ہے جو وہ کھڑا انتظار کرتا رہتا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے
تاکہ وہ مہمان کی ضرورت کی چیزوں کو دوبارہ سے پھر پیش کر سکے۔ آج کل کے زمانے میں مہمانداری یا مہمان نوازی کے آداب بدل گئے ہیں۔ آج مہمان تقاضا کرتے ہیں جی میزبان بھی ساتھ بیٹھ کے کھائے، لیکن پرانے زمانے کی بات ہے کہ یہ گستاخی سمجھی جاتی تھی کہ میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، بلکہ انہیں پوری آزادی کے ساتھ کھانے کے لیے موقع فراہم کیا جاتا تھا، اور خود جو میزبان ہے وہ اس فکر میں رہتا تھا کہ کون سی چیز کم ہوئی ہے، اور وہ دوبارہ سے لا کر وہ چیز رکھ دی جاتی تھی تاکہ مہمان کو کسی قسم کی کوئی کمی درپیش نہ ہو، بلکہ وہ اچھے طریقے سے آزادی کے ساتھ سیر ہو کر اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ کھانا کھائے۔ اور جب وہ کھانا کھا چکے تو پھر باپ ابراہیم کو وہ برکت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی سال آئندہ اسی موقع پر یعنی 1 سال کے بعد خدا تمہیں اولاد دے گا، سارا میں سے بیٹا بخشے گا۔ تو یہ مہمانوں کے آنے کی برکت ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، مہمان اپنا کھانا لے کر آتے ہیں جو کہ ہمارے گھر سے کھاتے ہیں۔ ہمارا گھر یا ہمارا خاندان کھانا پیش کرنے کے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ پرانے زمانے میں بزرگوں سے ایک کہانی سنا کرتے تھے کہ کسی گھر میں ایک مہمان آیا، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی کھانا پیش نہیں کیا یا ان کے کھانا پیش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پھر وہ اٹھ کر سلام کر کے وہاں سے نکل گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جو گھر کی خاتون تھی وہ اپنے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ جن کی سفید داڑھی اور سفید بال ہیں وہ آٹے کی مٹی میں سے آٹا نکال رہے ہیں۔ تو خاتون نے ان سے گلہ کیا کہ اے بابا جی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ہمارے گھر سے آٹا نکال رہے ہو، چوری کر رہے ہو، بزرگ ہو، آپ کی سفید داڑھی ہے، آپ اس عمر میں بھی چوری کرتے ہو؟ تو بزرگ نے انہیں جواب دیا، بیٹے میں آپ کے گھر سے چوری نہیں کر رہا، بلکہ تھوڑی دیر پہلے اس مہمان کے آنے سے پہلے میں نے مہمان کے کھانے کے انتظام کے طور پر یہاں پر آپ کے گھر میں اس مٹی میں آٹا ڈالا تھا۔ چونکہ آپ نے اسے کھانا پیش نہیں کیا، کھانا آفر نہیں کیا، تو اب میں وہ آٹا یہاں سے نکال رہا ہوں۔ جس گھر میں وہ مہمان جائے گا ان کے گھر میں آٹے کی مٹی میں یہ والا آٹا میں ڈال دوں گا اور وہاں سے وہ کھانا کھا لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتے ہیں، ہمارے حصے کا رزق نہیں کھاتے، یا خدا اضافی طور پر ہمارے رزق میں مہمانوں کا رزق بھی شامل کر دیتا ہے تاکہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر میں آئے تو اپنے حصے کا رزق حاصل کر لے۔ تو اس طرح خداوند خدا کی برکت سے مہمان ہمارے گھر سے کھانا کھا کر جاتے ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پینے کو دیا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا، تم میرے پاس آئے، میں مسافر تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو، جو کچھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں یا برا برتاؤ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو کچھ ہم مہمانوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ خداوند خدا اس کا اجر اپنے لوگوں کو دے گا۔ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، تثنیہ شرح کی کتاب میں خدا ہمیں حکم دیتا ہے، 26ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسافروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ پھر ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ اگر ہم پانی کا ایک پیالہ ہی پلا دیں کسی کو تو خدا اس کا بھی اجر ہمیں دے گا، ہم اس کا اجر کھو نہیں دیں گے۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آئیے جب بھی ہمیں خدمت کا موقع ملے تو ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، واقف کاروں کی خدمت کریں، اور خصوصاً ایسے لوگوں کی خدمت کریں جن سے ہماری کوئی واقفیت نہیں ہے لیکن انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں اور کھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں
تو ایسے وقت ہم ان کا بھلا کریں، انہیں کھانا دیں، ان کی خدمت کریں، تو اس طرح ہم خدا سے برکت پائیں گے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔